गर्मी पड़ना शुरू हो जाती है। तो तो वो इस तरह से होता। तो ये दो तरह के सफर किया करते। सर्दियों में ऊपर सफर करते, सॉरी, गर्मियों में ऊपर की तरफ सफर करते, सर्दियों में नीचे की तरफ सफर करते। अभी नक्शे में भी आपको दिखा देंगे। और इसका नतीजा ये निकलता है कि इनको माल की फरावानी हासिल थी। यानी जब ये तिजारत करते और तिजारती सफर करते, तो इसमें अल्लाह ताला की तरफ से बड़ी माली वसअत और फरावानी इनको मिलती थी। तो ये दो नेमतें अल्लाह ताला ने यहाँ पे गिनवाई हैं। और इन दो नेमतों को गिनवा के अल्लाह ताला ने कहा है कि नेमतों की शुक्र का तकाजा ये है कि वो बुतों को छोड़कर काबे के रब यानी अल्लाह ताला की इबादत करें। तो पता ही चला कि जब किसी भी इंसान को, किसी कौम को, किसी नेशन को, किसी मुल्क को अल्लाह ताला की तरफ से अजीम नेमतें हासिल हों, तो उसको चाहिए कि वो उन अजीम नेमतों को अल्लाह की नाफरमानी में खर्च करने के बजाय अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में, उम्मत मुस्लिमा की फलाह व बहबूद के अंदर खर्च करे। चलें तो अब नक्शा देख लें। ये नक्शा देखें भाई। नक्शे में क्या बताया जा रहा है? जैसे मैंने आपको बताया कि जब गर्मी होती है तो ऊपर सर्दी होती है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ सर्दी बढ़ती जाएगी। तो गर्मियों में मक्के में बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी हो जाती, तो ऊपर की तरफ चले जाते, ऊपर की तरफ जाके शाम वगैरह से तिजारत करते, शाम से इराक से तिजारत करते। और जब सर्दियाँ होती, तो सर्दी में नीचे की तरफ जाते, नीचे और नीचे जाएंगे तो माइल्ड क्लाइमेट होता जाएगा। तो सर्दियों में नीचे की तरफ जाते, यमन की तरफ, और यहाँ से तिजारत किया करते हैं। तो ये दो डायरेक्शंस में, ऊपर और नीचे, सर्दियों और गर्मियों में तिजारतें करते और बड़ा फायदा मुनाफा हासिल करते हैं। चलें भाई, अब ये देखें क्या तर्जुमा है इसका। ली इलाफी कुरैश, ली का मतलब है लिए, इसलिए। ली, इसलिए के, इलाफी कुरैश, कुरैश मानूस हुए, इसलिए कि कुरैश मानूस हुए। इलाफिहिम यानी उनका मानूस होना। रिहलत शिताई व सैफ, शिता का मतलब सर्दी, सैफ का मतलब गर्मी, रिहला का मतलब सफर। रिहलत शिताई व सैफ, सर्दी और गर्मी के सफर से। फ ली याबुदू, फ लिहाजा, ली चाहिए, याबुदू वो इबादत करें, लिहाजा चाहिए कि वो इबादत करें। रब हादल बैत, इस घर के रब की, इस घर के रब यानी काबतुल्लाह के रब अल्लाह ताला की इबादत करें। अल्लजी, जिसने, अतआमा खिलाया, हुम उन्हें, मिन जू भूख में। अब यहाँ पे मिन का मतलब हम में कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि मिन का मतलब वैसे तो से होता है, लेकिन जब हम उर्दू में तर्जुमा करते हैं तो हम देखते हैं कि उर्दू में उसके लिए अप्रोप्रिएट लफ्ज उस सूरत में क्या है। तो यहाँ पे अब से के बजाय में ज़्यादा अप्रोप्रिएट था, इसलिए हमने में लगा दिया। मिन जू, भूख में। व आमना, और उसने अमन दिया, हम उन्हें, मिन खौफ, खौफ से, यहाँ पे से आ गया, खौफ से। चलें, लीलाफ़ कुरैश, इसलिए कि कुरैश मानूस हुए। ईलाफ़िहिम यानी उनका मानूस होना। रिहलत शिताई वस्सैफ, सर्दी और गर्मी के सफ़र से। फ़लियअबुदू, लिहाजा चाहिए कि वो इबादत करें। रब हाज़ल बैत, इस घर के रब की। अल्लज़ी, जिसने, अतआमा खिलाया, हम उन्हें, मिन जू भूख में। व आमना, और उसने अमन अता किया, हम उन्हें, मिन खौफ, खौफ से। चलें जनाब, तो ये सूरत भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। कोई सवाल है तो कर लें। सवाल है तो हैंड रेस करके सवाल कर सकते हैं। जी, शाह फैसल साहब सवाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मुझे मानूस समझाएंगे, मानूस से इनकी क्या मुराद है? जी, मानूस से यहाँ पे अब क्या मुराद है? देखिए, इलाफ का मतलब है किसी के दिल को नरम करना, किसी के दिल को मुतमईन करना। ठीक है। तो यहाँ पे ये बताने कि इसलिए कि कुरैश दिल से मुतमईन हुए, दिल से खुश हुए, और अल्लाह ताला की जो नेमत उनके लिए आई उसकी वजह से उनके कुलूब ठंडे हुए, तो ये बताना मकसूद है यहाँ पे। जी। जज़ाकल्लाह। जी, सैयद नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम सलाम।
حضرت مجھے یہ پتہ کرنا تھا کہ یہ دو صورتیں آپ نے جیسا فرمایا کہ ان میں جو ہے نا کعبۃ اللہ کی مطلب متعلق ہیں، تو کیا یہ دونوں صورتیں کا نزول بھی یکے بعد دیگرے ہوا ہے یا اس میں کوئی وقفہ ہے مطلب؟ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ یہ دونوں صورتیں کیا مکمل صورت کی صورت میں نازل ہوئی تھیں یا ان میں مطلب آیتیں تھیں مختلف اور بعد میں ترتیب تھی؟ جی، دیکھیں جو پہلا سوال ہے کہ دونوں صورتیں کیا ساتھ نازل ہوئیں، تو ان دونوں کے صورتوں کے ساتھ ہونے کے متعلق میری نظر سے تو کوئی بات نہیں گزری، ہم نے اس کے لیے کافی تفاسیر کا مطالعہ کیا، تو ایسی کوئی بات نظر سے گزری نہیں، تو اس کا مطلب بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی ایسی بات پتہ نہیں چلتی۔ دوسری بات یہ کہ دوسری بات آپ کی کیا تھی؟ دوسری بات آپ کی یہ تھی کہ جی اچھا، دوسری بات میری یہ تھی کہ کیا یہ دونوں صورتیں مکمل صورتوں کی صورت میں نازل ہوں یا؟ جی، جزاک تو اللہ۔ یہ جو اما پارہ کی صورتیں ہیں، اکثر صورتیں ہیں جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، تو ان کے بارے میں عام طور سے یہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ساتھ یہ نہیں مکمل نازل ہوا کرتی تھیں۔ چھوٹی چھوٹی صورتیں جو ہیں وہ اکثر مکمل ایک ہی ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں، اور جو بڑی صورتیں ہیں اس میں عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ اس کا کچھ حصہ کبھی کچھ حصہ کبھی نازل ہوتا ہے۔ جزاک اللہ جی، خیر۔ اچھا، توصیف جاوید صاحب کا بھی کوئی سوال ہے؟ جی جی، نہیں، میں اصل توصیف میں وہ آپ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں اصل میں ان صاحب کی جو وہ تھوڑا سا پوز آ گیا تھا، تو وہ یہی وہ یہ ایک ساتھ صورتیں نازل ہوئی، آیتیں نازل ہوئی یا صورت، یعنی کہ الگ الگ، تو آپ نے کلیئر کر دیا، جزاک اللہ۔ چلیے بہتر۔ اچھا، اب اس کے بعد جو صورت ہے اس پہ ہم تھوڑی بات کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد صورت الماعون ہے۔ الماعون کا مطلب ہوتا ہے عام استعمال کی معمولی چیزیں۔ الماعون کا مطلب ہے عام استعمال کی معمولی چیزیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ مثال کے طور پہ کہ جیسے کہ ہم گھروں میں رہتے ہیں، جھاڑو ہے، جھاڑو عام استعمال کی چیز ہے، اس کو کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے، وہ اس سے کنزیوم بھی نہیں ہوتی۔ تو اگر کوئی پڑوسی آ جائے ہم سے مانگنے کے لیے کہ بھئی جھاڑو دے دو، ہمارے گھر میں مہمان آ رہے ہیں، ہماری جھاڑو خراب ہو گئی ہے، ٹوٹ گئی ہے، کھو گئی ہے، تو اب آپ نے جھاڑو دے دی، انہوں نے جھاڑو لگا لی اور واپس کر دی۔ اسی طرح کیا ہوتا ہے کہ جیسے کچھ برتن ہوتے ہیں، اور برتن بھی ایسے ہی ہیں کہ وہ عام استعمال کی چیزیں۔ اب کیا ہوا کہ پڑوس میں مہمان آ گئے، انہوں نے کہا کہ تھوڑے برتن دے دیجیے، ہمارے زیادہ مہمان آ گئے ہیں، آپ نے برتن دے دیے۔ تو پہلے تو ہمارے معاشروں میں یہ سب چیزیں بکثرت ہوا کرتی تھیں، ہم نے بھی اپنے بچپن میں دیکھا کہ یہ سب چیزیں ہوا کرتی تھیں۔ اب ان چیزوں کا بہت ہی زیادہ فقدان ہو گیا ہے، اب یہ چیزیں ہوتی نظر نہیں آتی۔ لوگ جو ڈسپوزیبل پلیٹس لے کے آ جاتے ہیں لیکن پڑوسی سے پلیٹیں نہیں مانگتے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے اس کی۔ خیر، تو اس طرح سے اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی چھوٹی کسی کے کوئی بات ہو گئی، کسی نے کہا بھی واٹر کولر دے دو، استری دے دو، تو یہ سب کیا چیزیں کہ عام استعمال کی چیزیں ہیں، عام استعمال کی چیزیں لوگ استعمال کرتے ہیں واپس کر دیتے ہیں۔ یا کچھ کنزیومیبل چیز بھی ہو سکتی ہے، مثال کے طور پہ کوئی کہہ دے کہ بھئی 2 ہری مرچیں دے دو، نمک دے دو، چینی دے دو تھوڑی سی، تو یہ سب چیزیں عام طور سے گھروں میں ہوتی ہیں زیادہ، کسی نے تھوڑی سی برا پڑوس میں دے دی تو کوئی حرج نہیں۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ الماعون، الماعون یہ جو لفظ ہے یہ ان چیزوں کی طرف نشاندہی کرتے ہیں کہ وہ چیزیں جن کو عام طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس صورت کا نام ہی الماعون ہے، یعنی الماعون سے مراد کہ وہ چیزیں جو عام طور سے استعمال ہوتی ہیں، معمولی چیزیں۔ زمان نزول کیا ہے؟ اس صورت کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ یہ مکی صورتوں میں سے ہے، یعنی مکی زمانے میں نازل ہو رہی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہو رہی ہے۔ پس منظر کیا ہے کہ سورت کا پس منظر میں ایک ایسے شخص کی منظر کشی کی گئی ہے جو کہ دل سے قیامت کا انکار کرتا ہے، دل سے قیامت کا انکار کرتا ہے، روز جزا کا انکار کرتا ہے، سزا و جزا کے دن کا یعنی سزا و جزا کے ہونے کا انکار کرتا ہے۔ اور پھر یہ بتایا گیا کہ جو شخص دلی طور پر سزا و جزا کے دن کا انکار کرتا ہے، اس کے اندر یہ 5 قسم کی برائیاں پائی جاتی ہیں، اس کے اندر یہ 5 قسم کی برائیاں پائی جاتی ہیں۔ اور وہ 5 برائیاں جو ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف یہی 5 برائیاں پائی جاتی ہیں، ہو سکتا ہے اس کے اندر 6 8 10 برائیاں اور پائی جاتی ہوں،
لیکن بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو 5 برائیاں ہیں، یہ 5 برائیاں ایسی ہیں جو اس بات کی علامت ہوتی ہیں کہ اس شخص کا یوم جزا پر ایمان نہیں ہے، یا پھر اس شخص کا یوم جزا پر ایمان کمزور ہے۔ ٹھیک ہے بھائی؟ تو یعنی دو باتیں ہو گئی کہ ایک ایسا شخص ہے جو کہ یوم آخرت کو مانتا ہی نہیں، سزا و جزا کو مانتا ہی نہیں، وہ اس بات کو مانتا ہی نہیں کہ حساب کتاب ہوگا، تو اس کے عمل میں بھی یہ 5 چیزیں نظر آتی ہیں۔ اور ایک وہ شخص ہے جو دل سے تو اقرار، جو زبان سے تو اقرار کرتا ہے، کہتے ہے کہ قیامت آئے گی، یہ بھی کہتے ہیں کہ یوم محشر قائم ہوگا، لیکن وہ دل سے جو ہے اس پہ زیادہ فکر مند نہیں ہے، تو اس کے اندر بھی یہ صورتحال ہوتی ہے کہ جب اس کو حساب کتاب کی فکر نہیں ہوتی تو اس کے اندر بھی یہ 5 برائیاں پائی جاتی ہیں۔ وہ 5 برائیاں کیا ہیں؟ کہ یتیموں کے ساتھ، نمبر 1، یتیموں کے ساتھ بدسلوکی کرنا۔ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے کہ کوئی شخص، ایک ایسا بچہ، ایک ایسی بچی جس کے والدین یا والد نہ ہو، اس کے ساتھ بدسلوکی کرے۔ تو یتیموں کے ساتھ بدسلوکی کرنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس شخص کے دل کے اندر جو ہے سزا جزا کا معاملہ کمزور ہے یا موجود ہی نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مسکینوں کو خود کھانا کھلانا تو دور کی بات، کوئی اور کھلا دے تو اس کو بھی ترغیب نہیں دیتا، کسی اور سے بھی نہیں کہہ دیتا کہ چلو تم کھلا دو، خود بھی نہیں کھلاتا، دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتا۔ تیسری بات یہ کہ تیسری بات جو مسلمانوں کے متعلق ہے کہ زبان سے تو وہ اقرار کر رہا ہے کہ میں ایمان لایا، میں اللہ کو مانتا ہوں، لیکن یہ کہ نماز پڑھنے میں وہ سستی کرتا ہے، غفلت کرتا ہے۔ سستی کرنے کا مطلب یہ کیا ہے کہ نماز جو ہے نا بالکل آخری وقتوں میں جا کے کسی طرح پڑھ لی۔ یہ غفلت کا مطلب کیا ہے کہ کبھی ضائع ہو گئی، کوئی پڑھوا ہی نہیں، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، کوئی مسئلہ نہیں، تو یہ غفلت کرنا ہے۔ تو نماز پڑھنے میں سستی کرنا، غفلت کرنا، یہ بھی اس بات کی علامت ہے، بڑی فکر مند ہونے کی بات ہے کہ قیامت کے دن پر ایمان کمزور ہے۔ چوتھی بات یہ کہ محض دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے، محض دکھاوے کے لیے عبادتیں کرتا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے اس کا مقصد نہیں ہوتا، صرف دکھاوا ہوتا ہے، ریاکاری ہوتا ہے، تو وہ شخص بھی اسی میں شامل ہے۔ اور نمبر 5ویں بات، جو کہ اس صورت کا نام بھی ہے، کہ روز مرہ کی معمولی چیزیں وہ بھی لوگوں کو دینے سے گریز کرتا ہے، وہ بھی لوگوں کو نہیں دیتا۔ اب یہاں پہ نیچے ایک بات لکھی ہوئی کہ ایک قول کے مطابق یہ صورت ابو جہل کے طرز عمل پر نازل ہوئی، یعنی ابو جہل کے یہ عمل تھے، یہ 5 چیزیں، 5 چیزیں، اس میں دو ہی چیزیں تو نہیں ہوں گی ظاہر ہے، وہ تو مسلمان نہیں تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، لیکن جو باقی باتیں ہیں، یتیموں کے ساتھ بدسلوکی کرنا، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دینا، تو یہ سب چیزیں ابو جہل کے طرز عمل کے مطابق یہ بات بتائی گئی۔ تو خلاصہ اس بات کا ہے کہ ہر مسلمان کو اس مذموم صفات سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ صفات ہیں جو کافر منافق میں تو ہو سکتی ہیں لیکن مسلمان میں نہیں ہونی چاہیے۔ تو انشاءاللہ اس کا ترجمہ ہم آئندہ کلاس میں پڑھیں گے۔ ابھی تک کسی کا کوئی سوال ہے تو سوال کر سکتے ہیں، کلاس ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ جی سعید نقوی صاحب سوال کریں گے۔ السلام علیکم استاد جی، یہ ابو جہل جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے نا؟ ابو جہل؟ نہیں، ابو جہل تو چچا نہیں تھا۔ ابو لہب، ابو سوری. لہب؟ جی ابو ابو. لہب چچا تھا۔ ٹھیک، جزاک اللہ. جی اور کوئی بات؟ جی چلیں، اگر کوئی اور سوال نہیں ہے تو بس ہم یہاں پہ کلاس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کا آنا بیٹھنا سننا قبول کرے، اور جو چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا عملی استفادہ ہمیں ابھی بھی عطا فرمائے، زندگی بھر عطا فرمائے۔ تو کوشش تو یہ ہے کہ نماز کی جو چیزیں سیکھ رہے ہیں اس کو آپ اس طرح سے اپنے، اتنا زیادہ اس کو یاد کر لیں، اتنا زیادہ اس کو ذہن نشین کر لیں کہ آپ زندگی بھر جب بھی نماز پڑھیں، اگلے 10 20 30 40 جتنی بھی زندگی ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کے اندر آپ کو مستقل اس کا فائدہ پہنچتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔